व्यू 360 में। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में पनाह के कवानीन में तब्दीली का ऐलान। सदर ट्रंप की 4 डेमोक्रेटिक खवातीन रुकने कांग्रेस से लफ्जी जंग में नई शिद्दत। इसराइल मुखालिफ और अलकायदा की हामी होने का इल्जाम। और चांद पर इंसान को पहला कदम रखे आज 50 साल मुकम्मल। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। अमेरिका में पनाह की तलाश में आने वालों की तादाद कम करने के लिए ट्रंप इंतजामिया आज से एक नई पाबंदी का आगाज़ कर रही है। आमतौर पर पनाह के मुतलाशी अमरीकी सरहद पर पहुंचकर दरख्वास्त देते हैं, लेकिन अब ज़मीनी रास्ते से आने वालों को पाबंद किया जाएगा कि वो यहाँ पहुँचने से पहले जिस मुल्क से गुजरे हैं वहाँ पनाह की सहूलत इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त दें, वरना अमरीकी सरहद पर उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस नई पाबंदी से ज़्यादातर वो लोग मुतासिर होंगे जो मेक्सिको के साथ सरहद पार करके अमेरिका दाखिल होना चाहते हैं। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक लातीनी अमेरिका से है, लेकिन इनमें जनूबी एशियाई बाशिंदों की तादाद भी पहले के मुकाबले में बढ़ी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2018 में तकरीबन 9,000 भारतीयों को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए पकड़ा गया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि सरहद पर पहुंचने वाले कम ही लोग पनाह की शराइत पर पूरे भी उतरते हैं। अब इसके साथ ही ट्रंप इंतजामिया गैर कानूनी तारिकीन वतन को भी मुल्क बदर कर रही है। इसके लिए इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट या आइस के महकमे के अहलकार कम से कम 10 बड़े शहरों में घरों और कारोबारों पर छापे मार रहे हैं। इदारे के अबूरी सरबराह का कहना है कि तकरीबन 10 लाख अफराद की मुल्क बदरी के अहकाम जारी हो चुके हैं। नाक़दीन का कहना है कि यूं पकड़ धकड़ अमरीकी कवानीन और इक़दार की खिलाफ वर्जी है। शहरी हुकूक की एक तंजीम ने छापे रोकने के लिए न्यूयॉर्क में मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बहुत से तारकीन वतन को इमिग्रेशन कोर्ट में पेश होने के लिए मुनासिब वक्त ही नहीं मिला, जिसके बायस उनकी मुल्क बदरी का नोटिस जारी हो गया। इस क्रैकडाउन से अमरीका में मुकीम जनूबी एशियाई भी मुतासिर होंगे। अमरीका में जनूबी एशियाई कम्युनिटी के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर या सॉल्ट, इस तंजीम के जमा करदा आदादोशुमार के मुताबिक 2017 में अमेरिका में सिर्फ भारत से ही ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 6,30,000 अफराद बगैर दस्तावेज़ात के रह रहे थे, जो कि साल 2010 के मुकाबले में 72% इजाफा है। इदारे की तहकीक के मुताबिक 2014 से 18 के दरमियान अमेरिका में कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के महकमे ने जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 17,000 अफराद को गिरफ्तार किया। इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो भारतीय हैं, 12,000 से ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे पे नेपाल हैं। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी हैं। अमेरिका में CBP ने तकरीबन 650 पाकिस्तानियों को 4 साल के अरसे में गिरफ्तार किया। तो इस वक्त जो सूरत हाल जारी है अमेरिका में, उसके कुछ पहलुओं के बारे में आज हम बात करेंगे सॉल्ट से ही मुंसलिक अलमास हैदर से। अलमास, वेलकम टू व्यू 360, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा मुझे कि जो जनूबी एशियाई कम्युनिटी है उसमें कितना बड़ा कंसर्न है इस वक्त ये जो हो रहा है? हाँ, थैंक यू। तो बड़ा सा कंसर्न है, मगर इट डिपेंड्स ऑन कौन से कम्युनिटी आप अंदर हो। तो अगर आपके पास शायद दूसरे रास्ते से आप इस मुल्क में आए हैं, तो फिर आपको समझ नहीं शायद हो सकता है कि लोग क्यों सदर्न बॉर्डर से आते हैं इस देश में, या क्यों वीज़ा उनके पास है और फिर जब वीज़ा ख़त्म होते हैं वो वापस नहीं जाते हैं। तो क्योंकि लोग को समझ नहीं है कि दूसरे लोगों के पास उनकी ज़िंदगी क्या है उनके देश से, तो ज़ाहिर है कि opinions, there's a lot of conflict between what people know about each other's experiences. तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे कि अगर अमेरिका में आए हैं तो किस तरह से अपने आप को वो डिफेंड कर सकते हैं। ये मुझे बताइए कि इस वक्त ये एक बहुत कंटेंशियस टॉपिक बन चुका है, बहुत पोलराइजिंग इशू है। लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक हो रहा है, गैर कानूनी तौर पे जो यहाँ रहते हैं उनको निकाला जाए, दूसरी तरफ बात हो रही है कि वैल्यूज़ के अगेंस्ट है और लॉज के अगेंस्ट है। ये मुझे बताइए कि अमेरिका में जो लोग इलीगली रह रहे हैं, कैसे इस इशू को डिफेंड किया जा सकता है? कैसे ये कहा जा सकता है कि ये ठीक है, इलीगली रहने की इजाज़त देनी चाहिए अमेरिका में लोगों को, उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए? इस पोजीशन को कैसे डिफेंड कर सकते हैं राइट्स ग्रुप्स? पहले इस लफ्ज़ के साथ शुरू करते हैं, illegal. It's not an accurate word for the people who are coming to this country. जो वो इस देश में आ रहे हैं वो asylum seekers हैं, वो refugees हैं, वो कोई law break नहीं कर रहे हैं।
وہ آئے ہیں with the process that the US law has in place کہ جب آپ اسائلم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھا نہیں ہے اپنے دیش میں تو آپ آ سکتے ہیں یو ایس کے بارڈر پہ اور کہہ سکتے ہیں کہ میں اسائلم سیکھ رہی ہوں. تو بٹ الماس وہ لوگ بھی تو ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک تو وہ ہیں جو پناہ کے لیے آتے ہیں، اسائلم کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کے نمبرز آپ کے ہی ادارے نے ایشو کیے جو امریکہ میں بغیر ڈاکیومنٹس کے رہ رہے ہیں. وہ یہاں آئے اپنا ویزا اوور اسٹے کرتے ہیں یا بارڈر جو ہے اللیگلی کراس کر کے آتے ہیں. کیسے ان کے خلاف جو ریڈز ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ The raids are part of something that has not been common in US history. It has only been something that is starting up more and more in the last 10 to 15 years because it's profit. People are making a business off of this. US government पैसे कमा रहे हैं by having these camps, by building the camps, by creating this media sensation کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ اچھا سا بزنس ماڈل ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ برے ہیں, there's a steady stream of people کہ ہم ان کو ان camps, in prisons کے اندر ڈال سکتے ہیں, تو آپ جو لوگ وہ camps کو ٹھیک, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے. لیکن الماس ایک بیسک کوسچن یہ ہے کہ ایک شخص جو اللیگلی امریکہ میں رہ رہا ہے, جس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں یا وہ اپنا ویزا اوور اسٹے کر چکا ہے, اس کو امریکہ میں رہنے کی اجازت کیوں ہونی چاہیے؟ اس بیسک کوسچن کا کیا جواب ہے؟ ہر لوگ, every single person has a right to stay in this country. There is a process that everyone can take. Not everyone has access to that process, and it's everyone's right to have access to it. However, if you look at the court systems, no one is getting their due process. It's not because they don't want to participate in the process, but because they aren't able to because of money, because of the stigma, because they don't have the support to be able to use the methods in place. ٹھیک, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں رہے, لیکن اس کے لیے جس پروسیس سے گزرنا ہے اس کے لیے بعض اوقات ان کے پاس جو ضروری ریسورسز ہیں وہ نہیں ہوتے. تو آخر میں اگر آپ مجھے بریفلی یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ایفرٹ کر رہا ہے, جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس کو اس کے رائٹس کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا بیسک رائٹس ہیں لوگوں کے, اور جو پاکستانیز انڈینز امریکہ میں اس وقت رہ رہے ہیں جن کو ڈر ہے کہ وہ آئس کی ریڈز میں گرفتار ہو سکتے ہیں, اریسٹ ہو سکتے ہیں, ان کے کیا رائٹس ہیں اور آپ ان تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ There's many South Asian organizations across the US who are giving trainings to employers, to people if they want to know what their rights are with ICE. Justice for Muslims and SALT are doing that here in DC. اور میں صرف 2 ایگزامپلز دوں گی. اگر ICE آپ کے گھر پہ آئے گئے تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں وارنٹ کے لیے, اور اگر ان کے پاس وارنٹ ہے, دیکھنا ہے کہ اگر جج کا سگنیچر ہے اس کے اوپر. اگر جج کا سگنیچر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو دروازہ نہیں کھولنا. اگر ان کے پاس وارنٹ ہے جج کے ساتھ تو پھر کھول سکتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے وکیل کو نہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ آئے ہیں ہمارے گھر پہ. پھر بھی حق ہے کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اور اگر کام پر آئیں گے تو پھر آپ ایکچولی امپلائر کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آئس اندر نہیں آئے, اور یہ امپلائر کا انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ اگر وہ آئس کو اندر اجازت دیں گے تو پھر it's likely that the workers will be fired, and then also the customers will not be interested in coming to the restaurant. So it's in the best of the worker to protect for the employer to protect the worker. Thank you so much. So ایک مشکل سچویشن ہے جس کا سامنا اس وقت بہت سے جنوبی ایشیائی بھی کر رہے ہیں, اور جیسے کہ الماس نے ذکر کیا مختلف ادارے ہیں جو اس وقت جنوبی ایشیائی کمیونٹی کو ان کے حقوق کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. الماس حیدر, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. Really appreciate your time. Thank you. غیر قانونی تارکین وطن کی جانب ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی 4 خواتین رکن کانگریس اور صدر ٹرمپ کے درمیان الفاظ کی جنگ میں نئی شدت آ گئی ہے, جس کے بعد صدر کے بیانات کے خلاف اب امریکی کانگریس میں آج ایک قرارداد بھی پیش کی جا رہی ہے. یہ قرارداد کون پیش کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے وردہ خلیل سے, جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. تو وردہ, ایک تو تھوڑا سا اوور ویو دیجیے کہ بات ہو کیا رہی ہے, اور اب اس کے خلاف یہ جو ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے کانگریس میں, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟
جس طرح یہ جو قرارداد ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے آج پیش کی جائے گی، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایوان نمائندگان میں اس ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے، اور آج جو باقاعدہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے اس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے بیانات کی مذمت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صدر نے جو بیانات دیے تھے اس کا سلسلہ جو ہے ان کی ٹویٹ سے شروع ہوا تھا، جن میں انہوں نے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ارکان کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس وقت تک تو خاموش ہے، اور ڈیموکریٹک رہنما جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو آگے رکھیں اور پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ملک کو فوقیت دیں، اور وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے صدر کی جو ہے ان بیانات کی مذمت کریں۔ مزید جو اس کی تفصیلات ہیں وہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہم صدر ٹرمپ کی جانب سے نسل پرستی پر مبنی بیانات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف جذبات اور نفرت کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مسلسل تنقید کے باوجود اپنے موقف پر قائم ہیں، جو انہوں نے کل وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران ایک بار پھر دہرایا۔ اگر آپ کو ہمارے ملک سے نفرت ہے اور آپ خوش نہیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ جب میں سنتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمارے ملک کے بارے میں بات کرتی ہیں، جب میں سنتا ہوں کہ وہ کس طرح اسرائیل سے نفرت کرتی اور القاعدہ جیسے ہمارے دشمنوں سے محبت رکھتی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے تنقید کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ٹویٹس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ایک بار پھر ان خواتین کو ملک سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ صدر کی جانب سے تنقید کا نشانہ بننے والی خواتین صومالی نژاد الہان عمر، فلسطین سے تعلق رکھنے والی رشیدہ طالب، ہسپانوی رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز اور سیاہ فام ایانا پریسلے نے کل ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ صدر جو بھی کہیں لیکن یہ ملک ہمارا ہے۔ الہان عمر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صدر نے صرف خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جو کہ سفید فام نسل پرستوں کا ایجنڈا ہے۔ انہیں نسل، مذہب، صنف اور امیگریشن کو بنیاد بنا کر ملک کو تقسیم کرنے سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے جو ان لوگوں کو اکٹھا ہونے سے روک سکتا ہے اور جو اپنے اختلافات پیچھے چھوڑ کر مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی بھی ان خواتین کا بھرپور دفاع کر رہی ہیں۔ کل ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو سفید فاموں کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں تنوع ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جی سارا، ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی پر زور دے رہی ہے کہ وہ اس موقع پر صدر ٹرمپ کی کھل کر مذمت کریں، جبکہ ابھی تک صرف 19 ریپبلکن پارٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے صدر ٹرمپ کی کھل کر مذمت کی ہے، اور زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے اور وہ ذرا گریزاں ہیں صدر کی مذمت کرنے کے لیے۔ اور جن 4 خواتین رکن کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا صدر ٹرمپ نے، ان میں سے 3 تو امریکہ میں ہی پیدا ہوئی، صرف الہان عمر ہے جو جہاں 12 سال کی عمر میں بھی آئیں اور وہ بھی امریکی شہری ہیں۔ وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ وردہ۔ سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ ایسٹر کے دن بڑے پیمانے پہ ہونے والے بم حملوں کے پیچھے منشیات کے عالمی گروہ تھے۔ اس سے پہلے ان حملوں کا الزام مقامی انتہا پسند تنظیم نیشنل توحید جماعت پر عائد کیا گیا تھا۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے بھی ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، مگر سری لنکا کے صدر نے اب اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد منشیات کے خلاف ان کی لڑائی کو نقصان پہنچانا اور صدر کی ساکھ کو مجروح کرنا تھا۔ 21 اپریل کو سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں گرجا گھروں اور ہوٹلوں پہ منظم حملوں میں تقریباً 250 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش میں سیلابوں سے کم از کم 100 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 40 سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/voa اردو کے پیج پر بھی ہم آپ کے لیے تمام تر کانٹینٹ لے کے آتے ہیں، جسے آپ کہیں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور اس پر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے۔ آج انسان کو چاند پہ قدم رکھے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 16 جولائی 1969 کو امریکہ کا اپولو 11 خلائی مشن چاند پہ اترا اور انسان نے ثابت کر دیا کہ اس کی سوچ اور ہمت کی کوئی انتہا نہیں۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان ہیں جس نے چاند کی سطح پہ قدم رکھا۔ Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
نیل آرمسٹرانگ کے الفاظ کہ انسان کا یہ ایک چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ ہے، آج بھی کائنات کو تسخیر کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپولو 11 مشن میں آرمسٹرانگ کے ساتھ بز آلڈرن اور مائیکل کالنز بھی موجود تھے۔ انفیکٹ چاند کی سطح پہ مشن لینڈ کرنے والا پہلا انسان کالنز کو ہی سمجھا جاتا ہے، یہ صحرا انہی کے سر جاتا ہے۔ صدر جان ایف کینیڈی نے 1961 میں انسان کو چاند پہ اتارنے اور پھر بخیریت واپس لانے کا ہدف امریکیوں کو دیا تھا، جسے ممکن بنانے میں 8 سال لگے۔ اس کا ایک بڑا مقصد سرد جنگ کے زمانے میں روس پر امریکہ کی تکنیکی برتری ثابت کرنا تھا۔ لیکن 1960 کی دہائی امریکہ میں سیاسی ہلچل کا دور بھی تھی۔ ویتنام کی جنگ، ملک میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے، غربت، ایسے میں انسان کو چاند پر بھیجنا بہت سے لوگوں کی نظر میں وقت اور پیسے کا ضیاع تھا۔ اپولو پروگرام کے کم از کم 17 مشن خلا میں گئے، جن میں سے 6 میں انسان چاند پہ اترا۔ اس پروگرام پہ تقریباً $25 ارب سے زیادہ خرچ ہوئے۔ چاند پر انسان کی پہلی لینڈنگ کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پہ وائس آف امریکہ نے اپولو پروگرام سے منسلک رہنے والے کچھ خلابازوں سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ نیو یارک ہے۔ In 1957, I was a Fulbright student in Norway, and I was 1957 میں فل برائٹ اسکالرشپ پر ناروے میں زیر تعلیم تھا اور الجیریا میں ارضیات سے متعلق معلومات جمع کر رہا تھا جب وائس آف امریکہ ریڈیو نے اپنے جیز میوزک کے پروگرام کے دوران وقفہ کر کے اعلان کیا کہ اس وقت کے سوویت یونین نے ایک مصنوعی سیارہ خلا میں چھوڑا ہے جو سپوٹنک 1 تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے خلا پر توجہ دینی چاہیے۔ decided, well, I better start paying attention to space. ہم نے اس اشرے کے دوران چاند پر جانے اور دوسرے کام کرنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ آسان کام ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ مشکل ہیں۔ جب صدر کینیڈی نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس اشرے کے اختتام تک چاند پر پہنچنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ یہ باتیں صرف ہم میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مگر میرا خیال نہیں کہ یہ ممکن ہے۔ جو ملک دوسری قوموں کی قیادت کرنے کی توقع رکھتا ہو، اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ خلائی دوڑ میں پیچھے رہے۔ اگر آپ صحیح لوگ اور صحیح ہنر اکٹھے کر لیں جو ایک ٹیم کی طرح مناسب قیادت کے نیچے کام کرے تو کیا ہو سکتا ہے، کیا معجزہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک ڈرامائی اظہار تھا۔ ہم نے یہ لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے اپولو پروگرام کے ذریعے کافی وقت، کوشش اور انسانی جدوجہد لگائی۔ This is the Voice of America's Apollo 11 News Center. It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. خلائی پروگرام ایک مثبت قدم تھا جس نے لوگوں کو تحریک اور امید دی کہ یہ ملک کیا کر رہا ہے۔ Apollo 13 was what a prepared team can do. وہ ٹیم اس طرح کی ہنگامی صورتحال اور دوسرے معاملات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ تھی اور انہوں نے اپنے کام سے اپنی زبردست ساکھ بنائی۔ I was the flight director. جب جین سرنر اور جیک شمٹ خلا میں گئے تو میں اپولو 17 کا فلائٹ ڈائریکٹر تھا۔ ہم نے صدر کی جانب سے ایک پیغام پڑھا جس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ شاید اس صدی کے دوران یہ آخری مشن ہو۔ ہمارے لیے یہ ملا جلا وقت تھا کیونکہ ہم خلانوردوں کی قوم ہونے کی اپنی جد و جہد سے دستبردار ہو رہے تھے۔ میرے دوست نیل آرمسٹرانگ کا خیال تھا کہ چاند پر دوبارہ جانا مریخ پر جانے کی تیاری ثابت ہوگا۔ اس وقت یہ خیال آنا کہ امریکی 50-60 برس بعد پھر چاند پر اتریں گے، میں بالکل یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ I'm a Martian. I think Mars is the next great destination. I'm looking forward to the مجھے 50 برس پورے ہونے کا انتظار ہے کیونکہ یہ اس بات کی حتمی توثیق ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اب مستقبل کا راستہ طے کرنے کا وقت ہے۔ انسانی تاریخ کے کچھ یادگار لمحے۔ 20 جولائی 1969 کو انسان نے چاند پہ پہلا قدم رکھا تو اس تاریخ ساز لمحے کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے دیکھا اور وائس آف امریکہ کی ریڈیو سروس کے ذریعے سنا بھی۔ امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ رہتی دنیا کے لیے امر ہو گئے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انسان کو چاند پر پہنچانے والے اس مشن کی کامیابی میں بہت سی سفید اور سیاہ فام خواتین کی محنت بھی شامل تھی۔
اور اس مشن کے کنٹرول روم میں موجود خواتین میں سے ایک تھیں سافٹ ویئر انجینئر مارگریٹ ہیملٹن. I think about the astronauts, all of them white men who made it to the moon, and while those چاند پر پہنچنے والوں کی بات ہو تو صرف سفید فام مرد خلا بازوں کی ہی بات ہوتی ہے، لیکن اس مشن کی کامیابی کے پیچھے 4 لاکھ امریکیوں کی کاوشیں تھیں جن میں سیاہ فام اور خواتین بھی شامل تھیں. سافٹ ویئر انجینئر مارگریٹ ہیملٹن جنہوں نے اس مشن کا بہت زیادہ کوڈ لکھا تھا. میری خواہش ہے کہ لڑکیاں مارگریٹ ہیملٹن کے بارے میں بھی اتنا ہی جانیں جتنا نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں. as much about Margaret Hamilton as they hear about Neil Armstrong. اس وقت امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے کل خلا بازوں میں سے تقریباً 1/2 خواتین ہیں اور ان کی بڑی تعداد خلائی تحقیق میں اہم کردار بھی ادا کر رہی ہے. ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ امریکی ایروسپیس انڈسٹری کی 5 سب سے بڑی نجی کمپنیوں میں سے بھی 4 کی سربراہی آج خواتین ہی کر رہی ہیں. آخری بار امریکی خلا باز 1972 میں چاند پر اترے. 2011 میں امریکی صدر براک اوباما نے انسان کو خلا میں بھیجنے کا پروگرام ختم کر دیا، لیکن صدر ٹرمپ کا منصوبہ ہے کہ امریکی خلا بازوں کو پھر سے چاند پہ اتارا جائے، جس کے لیے 2024 کا ہدف رکھا گیا ہے. بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے کہ انسان چاند پہ اترا تھا، لیکن ان لینڈنگز کے آثار آج بھی موجود ہیں کیونکہ خلا میں جانے والے دیگر مشنز نے وہ جمع کی ہے. ان کی تصاویر آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی تفصیل آج آپ کو urduvoa.com کے پیج پر بھی ملے گی. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. تاریخ کے آج کے شو میں ہم نے بات کی بعض تاریخی عمارتیں کسی ایک ملک کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ پوری دنیا کا ہی مشترکہ ثقافتی ورثہ ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب پیرس میں قائم نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں آگ لگی تو دنیا بھر میں ہی افسوس کی لہر دوڑ گئی اور 24 گھنٹوں کے اندر ہی اس کی تعمیر نو کے لیے کروڑوں ڈالر چندہ بھی جمع ہو گیا. ایسے حادثات سے بچنے کے لیے جرمنی کے تاریخی گرجا گھروں میں اب احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے دنیا کے دوسرے ملک بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مزید جانتے ہیں آج کی اس رپورٹ میں. اپریل میں پیرس کی مشہور زمانہ نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کو آگ نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیا تو اس کے اکثر حصے جل کر خاکستر ہو گئے. اس کی تعمیر نو پر $1 ارب سے زائد رقم خرچ ہونے کا امکان ہے اور اس کام میں کئی برس لگ سکتے ہیں اور جرمنی ایسے کسی بھی واقعے سے بچنا چاہتا ہے. جرمنی کے معروف فراؤن کرچی چرچ آف آر لیڈی سے اٹھتا یہ دھواں وہاں کے حکام کو پریشان کر رہا ہے کہ اس تاریخی عمارت کا انجام بھی پیرس کے نوٹر ڈیم کیتھیڈرل جیسا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں دونوں چرچوں کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آتش زدگی کے دوران فوری اقدامات فیصلہ کن ہوتے ہیں. موقع پر موجود آگ بجھانے والے عملے نے مکمل تباہی سے بچنے کے لیے آگ کی وجہ کی کھوج شروع کر دی. گو کہ یہ آگ محض تربیت کے لیے ہے لیکن اس کا خطرہ بہرحال حقیقی ہے. یہاں چھت کے نیچے ہم دھواں جذب کرنے کا سسٹم لگا رہے ہیں کیونکہ گراؤنڈ لیول پر لگے فائر ڈیٹیکٹرز بہت دیر میں آگ کا پتہ لگا پاتے ہیں. یہ سکشن سسٹم خودکار نظام کے تحت فائر ڈپارٹمنٹ کو الرٹ کر دیتا ہے. دوسری جنگ عظیم میں آتش زدگی کے بعد لکڑی کی اس چھت کی تعمیر نو کی گئی تھی. آج اسے مستقبل میں کسی بھی آتش زدگی سے بچانے کی تدابیر کی جا رہی ہیں. آگ سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی مستقل ضرورت رہتی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ نوٹر ڈیم جیسا واقعہ یہاں نہ پیش آئے. پیرس کے نوٹر ڈیم واقعے نے دنیا بھر میں آگ سے بچاؤ کی آگاہی پیدا کی ہے اور جرمنی بھی ان ممالک میں سے ایک ہے. آراش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. آج کا ویو 360 یہیں ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.